नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तालिबुल इल्म के लिए मरहबा। सफ़वान बिन अस्साल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद में सुर्ख चादर से सहारा लिए हुए तशरीफ़ रखते थे। बस मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं तलबुल इल्म के लिए हाजिर हुआ हूँ, यानी अपना मकसद बताया आने के लिए कि मैं इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मरहबा यानी वेलकम, मरहबा है तालिबुल इल्म के लिए। बेशक तालिबुल इल्म को फरिश्ते अपने परों से ढक लेते हैं और एक दूसरे पर हुजूम करते हैं, यहाँ तक कि आसमानी दुनिया तक पहुँच जाते हैं, और उस चीज़ की मोहब्बत की वजह से जिसको वो तलब करता है। यानी सुभान अल्लाह, हम सब यहाँ पर जो बैठे हुए हैं और हम इकट्ठा हुए हैं सिर्फ इल्म की तलब की वजह से, तो इस मजलिस को भी फरिश्तों ने घेर रखा है। जुज़ 18 सूरतुल मुमिनून। ये जो सूरत है सूरतुल मुमिनून, ये सूरा इसके अंदर जो शुरू की 10 आयतें हैं उसका जिक्र आता है कि जो शुरू की जो 10 आयतें हैं और जो इसमें इसमें अहकाम बताए गए हैं, जो इसको अपने अंदर पैदा करेगा वो सीधा जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सूरत की पहली 10 आयतों में जो बातें जिक्र की गई, अगर कोई शख्स वो सारी बातें अपने अंदर पैदा कर ले तो वो सीधा जन्नत में आ जाएगा। इसलिए इस सूरत का नाम सूरे मोमिनून है। और जब एक रिवायत में आता है, जब हज़रत आयशा से पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और औसाफ कैसे थे, तो इसके जवाब में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सूरतुल मोमिनून की 10 आयतें तिलावत फरमाई और ये सब, और कहा कि ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ थे। तो देखते हैं इन 10 आयतों में क्या है। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान, बहुत मेहरबान है। क़द अफ़लाहल मोमिनून, उन ईमान वालों ने यकीनन फलाह पाली, कामयाब हो गए, फलाह पाली। अच्छा, क़द अफ़लाहल मोमिनून, इसके बारे में एक बहुत प्यारी हदीस आती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह तबारक ताला ने जन्नत को पैदा किया। तामीर का अंदाज़ा ये था, मतलब किस तरह वो बनाई गई, वो उसका अंदाज़ा ये था, एक ईंट सोने की थी, एक ईंट चांदी की थी, एक गारा कस्तूरी का था। फिर अल्लाह ताला ने उससे कहा, कलाम कर यानी बात करो। तो उसने कहा, क़द अफ़लाहल मुमिनून, यकीनन कामयाब हो गए मोमिन। फरिश्तों ने कहा, ए जन्नत, तेरे लिए तो खुशखबरी है, तू बादशाहों का ठिकाना है। सुभान अल्लाह। यानी दुनिया में कोई कितना भी गरीब हो, कोई कैसा भी हो, कोई जिसकी हालत ख़राब हो, चाहे वो नीचे ज़मीन पे सोता हो, फाके करता हो, लेकिन वो मुत्तकी है और वो जन्नत में जाएगा तो क्या बन जाएगा? बादशाह। तो सुभान अल्लाह। तो जन्नत ने भी क्या बोला, जब अल्लाह ताला ने उसे बना दिया, तो बनाने के बाद अल्लाह ताला ने कहा बात कर, तो उसने क्या बोला? क़द अफ़लाहल मोमिनून, यकीनन कामयाब हो गए मोमिन। और कौन से मोमिन? अब आगे उनकी सिफात बताई गई हैं, कौन से मोमिन हैं जो कामयाब हो गए? जो अपनी नमाजों में दिल से झुकने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पर नमाज पढ़ने का ही जिक्र नहीं आया, बल्कि नमाज में खुशू का जिक्र आया कि नमाज ऐसी हो कि नमाज में हमारे खुशू हो, खुशू से नमाज पढ़नी चाहिए। रसूलुल्लाह ने बताया, जो शख्स अच्छी तरह वुजू करे, फिर खुशू और खुजू के साथ मुतवज्जा होकर 2 रकत नमाज अदा करे, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, बेशक बंदा नमाज पढ़ता है और हर आदमी का अलग अलग अजर होता है, और उसके लिए उसकी नमाज का 10वां हिस्सा, 9वां हिस्सा, 8वां हिस्सा, 7वां हिस्सा, छठा हिस्सा, 5वां हिस्सा, चौथा हिस्सा, तिहाई हिस्सा या आधा हिस्सा लिख दिया जाता है। तो खुशू और खुजू से नमाज पढ़ेंगे तभी 100% उसका अजर मिलेगा। और और जो लग़्व चीज़ों से मुंह मोड़े हुए हैं, लग़्व मतलब फालतू की चीज़ों से, जब हम बैठे हुए होते हैं फालतू की बातें करते हैं, बेफ़ायदा बातें करते हैं, इधर की ग़ीबत कर ली, उधर की ग़ीबत कर ली, तो ये बेफालतू लग़्व चीज़ें हैं, फालतू बातें हैं। तो बंदा मोमिन जब ऐसी बातें कहीं हो रही होती हैं तो वहाँ से निकल जाता है, वहाँ वो बैठता नहीं है। और फिर हर जगह कहीं भी लग़वियात से बचने के लिए कहा गया। लग़वियात मतलब हद से बढ़ना।
ہر جگہ اپنے دین میں، یعنی اپنے دین میں کوئی نئی بات کر لینا یا بیکار کی باتوں میں پڑ جانا، جو بھی بیکار کی باتیں ہوں گی اس سے بچنے کے لیے کہا گیا. کیا کہا گیا؟ جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، یعنی اور جو اپنا مال دیتے ہیں تزکیہ کے لیے، نفس تزکیہ کے لیے. مال جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں ہمارا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، ہم پاکیزہ ہو جاتے ہیں، ہماری نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے. اور جو اپنی شرمگاہوں کی اور وہ سب سے حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور اپنی کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں. اور ہاں، اس کے علاوہ اگر اور کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہے تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار نہ کرنا. اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھنے والے ہیں. امانت اور عہد بار بار قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے نا، جو کمٹمنٹس کا ذکر بار بار آیا ہے کہ جو ایک بار کسی سے کمٹمنٹ کر لی اس کو نبھانا. کوئی کانٹریکٹ کر لیا کسی سے، کوئی ٹریٹی کر لی کسی سے، کوئی بھی عہد کر لیا کسی سے بھی، تو اس کو نبھانا. یہ جو ہے متقیوں کی نشانی ہے. ایسے لوگ ہی جنت میں جائیں گے، چاہے بچوں سے ہی کیوں نہ کیا ہو کوئی کمٹمنٹ، چاہے بچوں سے ہی وعدے کیوں نہ کیے ہوں، پھر کسی انسان سے، پھر کسی انسٹیٹیوٹ سے، پھر کسی اکیڈمی سے، کسی سے بھی کوئی بات کمٹمنٹ کر لیا تو اس کو نبھانا. اور اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں. یہ ہیں وہ وارث جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب اس میں نوٹ کرنے والی بات کیا ہے کہ جو آخر میں بھی کون سا احکام آیا؟ جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں، یعنی شروعات بھی نماز سے ہوئی اور اینڈ بھی نماز سے ہوا. تو ذرا سوچیں، جب ہم نماز چھوڑ دیں گے، اپنی مرضی سے پڑھیں گے، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، تو جنت الفردوس کیسے ملے گی؟ جنت الفردوس کے وارث کیسے بنیں گے؟ نماز ہی جو ہے، اگر ہم انسان نماز ہی تھام لیں، مضبوطی سے نماز کو پکڑ لیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ پکڑ لیں، وقت پر پڑھیں، اس کو کانشیس ہو کر لیں، تو نماز ہمیں ساری برائیوں سے بچا لیتی ہے. اسے شروع بھی نماز سے ہوا اور اینڈنگ بھی نماز سے ہوئی. پھر رسول اللہ نے فرمایا 5 باتیں ہیں جو ان کے ایمان کے ساتھ بجا لائے وہ جنت میں داخل ہوگا. جس نے 5 نمازوں کی، ان کی وضو کی، رکوع کی، اوقات کے ساتھ حفاظت کی، پھر رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کیا، زاد راہ لیا، تو خوشحالی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی، تو ایسے لوگ جنت کے وارث ہیں. یعنی نمازوں کی ہی بات ہے کہ نماز، خشوع اور خضوع سے نماز میں ہر چیز کا دھیان رکھنا. یہ ہیں جنتی لوگوں کے اوصاف، صفات یہاں پر بتا دی گئی کہ اب اس میں کیا کرنا ہے، ان کو سمجھنا ہے، ان کو پڑھنا ہے، دوبارہ اس پہ غور و فکر کرنا ہے اور یہ باتیں اپنے اندر لانی ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. اور ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا. سط مطلب خلاصہ ہوتا ہے، اس کا مطلب پوری زمین کی جو مٹی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا خلاصہ لیا اور اس سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کے اولاد میں سے پھر کالے، گورے اور طرح طرح کے لوگ ہیں. پھر ہم نے اسے ٹپکی ہوئی بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا، یعنی کوکھ میں، ماں کے رحم میں. پھر ہم نے اس بوند کو جمے ہوئے خون کی شکل دی، پھر اس جمے ہوئے خون کو ایک لوتھڑا بنا دیا، پھر اس لوتھڑے کو ہڈیوں میں بدل دیا، پھر ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنا دیا، پھر اسے ایسی اٹھان دی کہ وہ ایک دوسری ہی مخلوق بن کے کھڑا ہو گیا. غرض بڑی شان ہے اللہ کی جو سارے کاریگروں سے بڑھ کر کاریگر ہے. سبحان اللہ. اتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت بنایا. اللہ تعالیٰ نے کہا نا احسن تخلیق میں، اچھا بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں. اس لیے اپنے آپ کو دیکھ کر کبھی یہ نہ کہیں کہ میں ایسی ہوں ویسی ہوں، بلکہ کیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھا بنایا ہے. تو یہ اسٹیپ بتا دیے انسان کے کہ نطفہ، پھر علقہ، پھر مدفع، پھر ہڈیاں، پھر ہڈیوں پر گوشت، اور پھر وہ انسان بن کے پیدا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ باتیں پہلے کسی کو پتہ نہیں تھی، 1450 سال پہلے. آج یہ سائنس میں، آج جب سائنس نے ترقی کری تب یہ باتیں پتہ چلی. پھر اس سب کے بعد تمہیں یقیناً موت آنے والی ہے، پھر قیامت کے دن تمہیں یقیناً دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 تہ بتے راستے پیدا کیے اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں. یعنی آسمان کے بھی دروازے ہوتے ہیں
اور ہم نے آسمانوں سے ٹھیک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا۔ یقین رکھو ہم اسے غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ یعنی پانی جو میں نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ پانی میں لے بھی سکتا ہوں سارا پانی، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کرو، شکر گزار بنو۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، جن سے تمہیں بہت سے میوے حاصل ہوتے ہیں، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو۔ اور وہ درخت بھی پیدا کیے جو طور سینا سے نکلتا ہے، جو اپنے ساتھ تیل لے کر اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ یہاں پر مراد زیتون کے تیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو طور سینا کے علاقے میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اور اس سے جو تیل نکلتا ہے، پھر اس سے روغن کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ عرب اس سے روٹی کے ساتھ سالن کے طور پر بھی اس کو استعمال کرتے تھے، اور اس میں جو ہیں برکتیں ہی برکتیں رکھتی گئیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس پیڑ کا خاص طور سے یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بڑی نصیحت کا سامان ہے، یعنی جو جانور ہوتے ہیں، مویشی ہوتے ہیں جنہیں ہم پالتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اس میں دیکھو بڑی نصیحتیں ہیں تمہارے لیے۔ جو دودھ ان کے پیٹ میں ہے اس سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور اس میں تمہارے لیے بہت سے فائدے بھی ہیں، اور انہی سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو۔ اگر صرف دودھ کا فائدہ دیکھیں ہم کہ کیا کیا ہم دودھ سے بنا لیتے ہیں، کتنی چیزیں بنا لیتے ہیں، تو ہم شاید کاؤنٹ ہی نہیں کر پائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف اس کے دودھ کو ہی دیکھو، اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں، اور انہی پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے، یعنی سواری کے لیے بھی وہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور کشتی۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ انہوں نے قوم سے کہا، میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بھلا کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس پر ان کی قوم کے کافر سرداروں نے ایک دوسرے سے کہا، اس شخص کی اس کے سوا حقیقت یہ نہیں کہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے جو تم پر اپنی برتری جمانا چاہتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چاہتا ہے، بادشاہ بننا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا۔ یعنی ہر قوم نے ایک ہی بات کہی، یہ بات تو ہم نے اپنے اگلے پچھلے باپ داداؤں میں کبھی نہیں سنی، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہمارے باپ دادا نے تو اس کا کوئی بھی ذکر نہیں کیا۔ رہا یہ شخص تو یہ اور کچھ نہیں، ایک ایسا آدمی ہے جسے جنون لاحق ہو گیا، یعنی جس میں جو جنون ہو گیا، یعنی دیوانہ ہو گیا۔ یہی لقب کس کو دیا تھا؟ اہل عرب نے، یہ رسول اللہ کو۔ رسول اللہ کو بھی کیا کہتے تھے؟ ان کو تو جنون ہو گیا۔ سارے انبیاء کرام کو کیا کہتے تھے؟ ان کو تو جنون ہو گیا، یہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے کچھ وقت تک اس کا انتظار کر کے دیکھو، یعنی کیا کہتے تھے؟ انتظار کرو کچھ وقت تک، شاید یہ ٹھیک ہو جائے، شاید ہوش میں آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، یا رب، ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے اس پر تو میری مدد فرما۔ چنانچہ ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے تو تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اسے بھی اس کشتی میں سوار کر لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے ہی حکم آ چکا ہے۔ کون؟ ان کا بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہوا، کافر تھا، شرک کرتا تھا، تو کافروں کے ساتھ ہی اس کا برا انجام ہوا۔ اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ بات طے ہے کہ یہ سب کے سب غرق ہوں گے، یعنی ڈبو دیے جائیں گے۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں ٹھیک ٹھیک بیٹھ چکے تو کہنا، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی، اور کہنا، یا رب، مجھے ایسا اتارنا نصیب کر جو برکتوں والا ہو، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ کتنی بہترین دعا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، یعنی ایسا اتار کہ برکتوں والا اتار جو بہترین اتارنے والا ہے۔ یعنی ہم جہاں بھی جائیں تو یہ دعا پڑھیں، کوئی جگہ آنے والی ہو، کسی شہر میں اتر رہے ہوں تو خاص طور سے یہ دعا پڑھیں، تاکہ اس میں برکتیں ہی برکتیں شامل ہوں، اور ہمارا کامیاب ہو وہاں پر ہمارا جانا، ہمارا ٹھہرنا، ہمارا رکنا، اور ہم وہاں سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسرے بھی ہم سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اس سارے واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں، اور یقینی بات یہ ہے کہ ہمیں آزمائش تو کرنی ہی کرنی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو اور ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا، جس نے کہا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بھلا کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا، اور جنہوں نے
اور جنہوں نے آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا تھا اور جن کو ہم نے دنیاوی زندگی میں خوب عیش دے رکھی تھی، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا اس شخص کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے، جو چیز تم کھاتے ہو وہ یہ بھی کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو وہ یہ بھی پیتا ہے، اور اگر کہیں تم نے ہم جیسے ایک انسان کی فرمانبرداری قبول کر لی تو تم بڑے گھاٹے کا سودا اٹھاؤ گے۔ یعنی ہر نبی کو یہی کہا، جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام جو سمود کے پاس بھیجے گئے تھے، حضرت ہود علیہ السلام، سارے پیغمبروں کو ایک ہی بات ان کی قوم نے کہی، اور کیا کہا کہ اگر اس کی بات مان لو گے، اس کے پیچھے چلو گے تو کیا ہوگا، بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ بھلا بتاؤ یہ شخص تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیوں میں بدل جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ جس بات سے یہ تمہیں ڈرائے جا رہا ہے یہ تو بہت ہی بعید بات ہے، یعنی بہت دور کی بات ہے، سمجھ سے بالکل دور۔ یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی یہ بات کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ کیسے پاسبل ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ کیسے پاسبل ہے، یہ پاسبل ہی نہیں۔ اچھا، یہاں پر قرآن کریم نے پیغمبر کا نام نہیں لیا، لیکن زیادہ تر اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شاید صالح علیہ السلام تھے۔ بہرحال زندگی تو اس دنیاوی زندگی کے سوا کوئی اور نہیں، یہی ہم مرتے ہیں، یہی ہم جیتے ہیں، یہی ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک ہی زندگی ہے، یہی مرنا ہے، یہی جینا ہے، بس دوبارہ نہیں آنا واپس، یہ لوگ کہتے تھے۔ رہا یہ شخص تو یہ کچھ نہیں، ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان گڑھا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی مل کر کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں، ہم اس پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں، بالکل بالکل کھلم کھلا ایک دوسرے سے۔ یعنی جو ایمان لے کر آ جاتے تھے نا، یہ لوگ ان سے بات کرتے تھے، ان کے سردار جو لوگ ہوتے تھے، بڑے بڑے ایلیٹ کلاس ہوتے تھے وہ۔ پیغمبر نے کہا یا رب، ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما۔ یعنی اب یہی دعا کس نے کی تھی؟ نوح علیہ السلام نے کی تھی، اور یہی دعا انہوں نے کی، اور یہی دعا انہوں نے کی۔ اور یہ پیغمبر دعائیں کب کرتے تھے؟ یہ دعائیں تب کرتے تھے جب ہر طریقے سے قوم کو سمجھا لیتے تھے، لیکن قوم کسی کی سننے والی نہیں ہوتی تھی تب۔ اللہ نے فرمایا اب تھوڑی ہی دیر کی بات ہے، یہ لوگ پچھتا کر رہ جائیں گے۔ چنانچہ اس سچے وعدے کے مطابق ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، چیخ تھی جبریل علیہ السلام کی، اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا کر رکھ دیا۔ پھٹکار ہے ایسے ظالموں پر، یعنی لعنت ہے ایسے ظالموں پر۔ اس کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی۔ کوئی امت نہ تو اپنے مقرر وقت سے، یعنی جو ڈیسائیڈڈ وقت ہوتا ہے اس سے پہلے جا سکتی ہے، نہ اس کے بعد ٹھہر سکتی ہے۔ یعنی جب عذاب کا وقت آتا ہے تو تبھی ان پر عذاب آتا ہے۔ پھر ہم نے ایک کے بعد ایک اپنے پیغمبر بھیجے، جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا پیغمبر آتا تو وہ اسے جھٹلاتے، چنانچہ ہم نے بھی ایک کے بعد ایک کو ہلاک کرنے کا سلسلہ باندھ لیا اور ان کو قصے کہانیاں بنا ڈالا۔ پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور واضح ثبوت کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے بھی گھمنڈ کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے تکبر کرنے والے لوگ تھے۔ چنانچہ کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئے، یعنی موسیٰ اور ہارون پر، حالانکہ ان کی قوم ہماری غلامی کر رہی ہے، یعنی ان کی قوم ہماری غلام ہے اور ہم غلام پر ایمان لے آئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے نا، اور فرعون نے ان کو غلام بنا رکھا تھا، تو یہ تو بہت بڑی بات لگتی تھی فرعون کو، اچھا ایسے غلام پر ہم ایمان لے کر آ جائیں۔ اس طرح انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ آخرکار وہ بھی ان لوگوں سے جا ملے جنہیں ہلاک کیا گیا تھا، یعنی پہلے جیسے لوگوں کو ہلاک کیا گیا ان کو بھی ہلاک کیا گیا۔ اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ ان کے لوگ رہنمائی حاصل کریں۔ کتاب کیوں آتی ہے؟ ہر قوم کے پاس کتاب آئی کیوں آئی؟ تاکہ اس پر چل کر سیدھے راستے تک پہنچ جائیں۔ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا، اور دونوں کو ایک ایسی بلندی پر پناہ دی جو ایک پرسکون جگہ تھی جہاں صاف ستھرا پانی بہتا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک نشانی کے طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور ایک بیت الحم کا ایک بادشاہ تھا، اور ان کی والدہ کا دشمن ہو گیا تھا۔ تو یہ کہا جاتا ہے روایتوں میں، مولانا تقی عثمانی کی اس میں تفسیر میں یہی آتا ہے کہ اس لیے حضرت مریم علیہ السلام کو وہاں سے نکل کر ایسی جگہ اپنے آپ کو اور اپنے بچے کو بچانا پڑا جہاں تک بادشاہ کی پہنچ نہ ہو۔
اور وہ بہت پرسکون جگہ تھی. جب وہ بڑے ہو گئے تب انہوں نے تبلیغ کی، یعنی بچپن سے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑے ہوئے تھے لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طریقے سے محفوظ رکھا. اور یہاں پر جو ہے انعام بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہر رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعام دیا، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نوازا، کیسے کیسے بچایا، ان سب کا ذکر آتا ہے. اے پیغمبر، پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقین رکھو جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا پورا علم ہے. یہاں یہ نہیں کہا گیا حلال چیزوں میں سے کھاؤ، کیا کہا گیا؟ پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ. یعنی سب رسولوں کو کیا کہا؟ پاکیزہ کھاؤ، حلال کے ساتھ ساتھ پاکیزہ. پاکیزہ کھانا کھانا، حلال کھانا کھانا ایک عبادت ہوتا ہے، اور خشوع اور خضوع ہوتی ہے. جب جیسے ایک ماں اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے نا، اچھا کھانا اور اچھی ڈائٹ دیکھ کر بچہ کھا رہا ہے، ماں خوش ہو جاتی ہے. ایسی اللہ تعالیٰ جب ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں، پاکیزہ کھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور یہ ایک عبادت ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیشہ پاکیزہ کھانا کھائیں جو باڈی کو نقصان نہ دے. اور رسول اللہ نے فرمایا اگر تم میں 4 باتیں پائی جاتی ہیں تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے: امانت کی حفاظت، سچی بات، حسن فطرت اور رزق کی پاکیزگی. یہ بات اگر کسی کے اندر ہوگی تو یہ دنیا میں سب چیزوں سے بہتر ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہی تمہارا دین ہے، سب کے لیے ایک ہی دین، اور میں پر تمہارا پروردگار ہوں، اس لیے دل میں صرف میرا روب رکھو. کس کا روب رکھو دل میں؟ اللہ تعالیٰ کا روب. پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنے دین میں آپس میں پھوٹ ڈال کر فرقے بنا لیے، اور ہر گروہ نے اپنے خیال میں جو طریقہ اختیار کیا ہے اسی میں مگن ہے. یعنی ہر کوئی اپنے فرقے میں خوش ہے، یعنی پک اینڈ چوز کر کے اپنی مرضی اور اپنی پسند کی چیزیں اختیار کر لی. اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دین دیا تھا، پیور دین، اس میں ہم نے ملاوٹ کر لی، اور اپنی مرضی سے پتہ نہیں کون کون سی بدعتیں شامل کر لی، اور پھر فرقوں میں بٹ گئے. لہٰذا اے پیغمبر، ان کو ایک خاص وقت تک اپنی جہالت میں ڈوبا رہنے دو. کیا یہ لوگ اس خیال میں ہیں کہ ہم ان کو جو دولت اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو وہ ان کو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کو حقیقت کا شعور ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، اس لیے اس نے ہمیں اتنی سارے مال اور دولت سب کچھ دے رکھا ہے، ہم اتنے کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان سے خوش ہیں اس لیے ان کو اتنا کچھ دیا ہے، بلکہ ان کو پتہ ہی نہیں حقیقت کا. حقیقت یہ ہے جو لوگ اپنے پروردگار کے روب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے اور وہ عمل کرتے ہیں، اسے کرتے وقت ان کے دل میں اس بات سے ہمیں رہتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے. یہ ہیں وہ لوگ جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی دکھا رہے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جو ان کی طرف سے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. یعنی جو عمل بھی وہ کرتے ہیں، یہ والی جو آیت ہے نا، اسے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے سہمے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجیلہ انہم الی ربہم راجعون. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے صدیق کی بیٹی، نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے قبول نہ کیا جائے. یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. ہمیں ڈر لگتا ہے نا، ہم نیکیاں کرتے ہیں اور پتہ نہیں یہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ بھی خیر ایک ایمان کا حصہ ہے، لیکن گمان اپنا اچھا رکھے کہ نہیں انشاءاللہ قبول ہوں گی. یہ وہ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی دکھا رہے ہیں، اور وہ ہیں جو ان کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. یعنی نیکیاں کرنے میں تیزی سے آگے بڑھنا، فوراً، یعنی جو کام ملا فوراً نیکی کا کام اس کو کر ڈالو. اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی کام کی ذمہ داری نہیں دیتے. بہت ہارٹ ٹچنگ آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی کام دیتے ہیں، اتنی ہی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالتے ہیں جس کو ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ذمہ داری آپ کو ملی ہوئی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہوتی ہے، چاہے دین کا کام ہو یا کوئی بھی کام ہو.
یہ سوچیں، یہ نہ سوچیں اس نے دیا ہے مجھے، میری ٹیچر نے دیا ہے یا کس نے دیا ہے، یہ کام اللہ نے مجھ تک پہنچایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں، میں اتنی کیپیبل ہوں کہ میں اس کام کو کر سکتی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دی جاتی۔ اگر آزمائش آتی ہے تو اتنی آتی ہے جتنی ہم جھیل سکتے ہیں۔ فائنینشیل پرابلم آئے، فزیکل پرابلم آئے، مینٹلی پرابلم آئے، کوئی سی بھی آزمائش آئے، یہ سوچیں کہ میں اس کو جھیل سکتی ہوں، میں اتنی کیپیبل ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کی طاقت سے زیادہ کسی کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں نہیں ڈالتے۔ اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کا حال ٹھیک ٹھیک بول دے گی، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، یعنی جو ہمارے نام اعمال ہیں، لیکن ان کے دل اس بات سے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی اور بھی کارستانیاں ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کے دولت مند لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے وہ ایک دم بلبلا اٹھیں گے، اب بلبلاؤ نہیں، ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی، میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی اور تم الٹے پاؤں مڑ جاتے تھے۔ یعنی قرآن جب پڑھ کے سنایا جا رہا ہو، لیو کر جانا۔ آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہم آن لائن ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، تو اب جو ہے قرآن پڑھ کر سنایا جا رہا، اور میں کہوں کہ نہیں میں تو بور ہو رہی ہوں، یا میرے پاس اب اتنا ٹائم نہیں ہے، اس وقت کو گھر کا کام کرنا ہے اور میں اس کو لیو کر دوں کلاس کو، تو یہ کس کا طریقہ تھا؟ مشرکین مکہ کا۔ جب قرآن پڑھ کر سنایا جا رہا ہوتا تھا الٹے پاؤں بھاگ جاتے تھے، بڑے غرور سے اس قرآن کے بارے میں رات کو مجلس جما کر بےہودہ باتیں بھی کرتے تھے۔ بھلا کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی جو ان کے پچھلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آئی تھی، یا یہ اپنے پیغمبر کو پہلے سے جانتے ہی نہیں تھے، اس وجہ سے ان کا انکار کر رہے ہیں؟ انہیں اللہ تعالیٰ کوشچن کر رہے ہیں، کیا یہ اپنے پیغمبر کو پہچانتے نہیں؟ یعنی ایک عرصہ رسول اللہ ان کے بیچ میں رہے، رسول اللہ کے اخلاق وہ جانتے تھے، رسول اللہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، چھوٹی عمر سے رسول اللہ وہاں رہے، تو لیکن کیا وہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں جانتے نہیں رسول اللہ کو؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں وہ لوگ جو اتنا جھٹلا رہے ہیں؟ یا ان کا کہنا یہ ہے کہ ان پیغمبر کو جنون ہو گیا؟ نہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے یہ پیغمبر ان کے پاس سچ لے کر آئے ہیں، حق لے کر آئے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے، اور اگر حق ان کی خواہشات کے اکارڈنگ ہوتا تو آسمان اور زمین اور ان میں بسنے والے سب برباد ہو جاتے۔ یعنی دین اگر ہمارے اکارڈنگ ہو جائے، ہماری مرضی کے اکارڈنگ ہو جائے تو سب برباد ہو جائے گا، یعنی سارا نظام بگڑ کر رہ جائے گا، کیونکہ ہم اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ بلکہ ہم ان کے پاس خود اس لیے ان کے لیے نصیحت کا سامان لے کر آئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ خود اپنی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہے قرآن؟ اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں۔ جب ایک فادر اپنے بچے کو نصیحت کرتا ہے تو بچہ کتنے غور سے سنتا ہے نا، اور کتنی اچھی لگتی ہیں اس کو نصیحتیں، اپنے ماں کی، اپنے باپ کی۔ اور لیکن یہ کیا ہے؟ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی نصیحتیں ہیں، تو اس کو ہمیں بڑے محبت سے، بڑے خشوع اور خضوع سے اور بہت خوش ہو کر ہمیں سننا چاہیے، اور اس نیت سے کہ ہم عمل بھی کریں گے۔ یا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو، تو یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے تمہارے پروردگار کا دیا ہوا معاوضہ تمہارے لیے کئی بہتر ہے اور بہترین رزق دینے والا ہے، اور حقیقت یہ ہے تم تو انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ راستے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان سے تکلیف دور کر دیں جس میں وہ ہیں، تب بھی یہ بھٹکے ہوئے اپنی سرکشی میں اڑے رہیں گے، یعنی بھٹکتے رہیں گے اور اپنی سرکشی میں اڑے رہیں گے۔ یعنی ان کو جو ہے مشرکین مکہ کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر 2 بار قحط اور معاشی بدحالی ان کے اوپر آ گئی تھی، یعنی سوکھا پڑ گیا تھا، ڈراٹ، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو بھی دور کیا ان سے۔ واقعہ یہ ہے ہم نے ان کو ایک مرتبہ عذاب میں پکڑا تھا تو اس وقت بھی یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے نہیں جھکے، اور یہ تو عاجزی کی روش اختیار کرتے ہی نہیں ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب والا دروازہ کھول دیں گے تو وہ ایک دم اس میں مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، اور وہ وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اور اس کے قبضے میں رات اور دن کی تبدیلیاں ہیں، یعنی چینجز ہیں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کے بجائے یہ لوگ بھی ویسے ہی باتیں کرتے ہیں جیسے پچھلے لوگوں نے کی تھی۔
کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیوں میں بدل جائیں گے، تو واقعی ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ہمیں؟ یعنی یہ پوچھتے تھے. یہ وہ یقین دہانی ہے، یعنی یہ وہ یقین دہانی ہے جو ہم سے بھی کی گئی تھی اور ہمارے باپ داداؤں سے بھی کی گئی تھی، اور اس کی کوئی حقیقت اس کے سوا نہیں کہ یہ پچھلے لوگوں کے بنائے ہوئے افسانے ہیں. اے پیغمبر، ذرا ان سے کہو کہ یہ ساری زمین اور اس میں بسنے والے جو ہیں وہ کس کی ملکیت ہیں؟ بتاؤ اگر جانتے ہو. یعنی جو سب آسمان اور زمین میں ہیں وہ کس کا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے یہ سب کچھ اللہ کا ہے. یعنی مشرکین نے مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور سب کچھ جانتے تھے کہ یہ سب اللہ کا ہے، لیکن پھر بھی شریک بنا رکھے تھے انہوں نے. کہو کیا پھر بھی تم سبق نہیں لیتے؟ کہو کہ 7 آسمان کا مالک اور عالیشان عرش کا مالک کون ہے؟ وہ ضرور کہیں گے یہ سب کچھ اللہ کا ہے. کہو پھر بھی تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ کہو کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اختیار ہے، کنٹرول ہے، اور جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دے سکتا کوئی؟ بتاؤ اگر تم جانتے ہو. یعنی اللہ پناہ دیتا ہے، اللہ کو کوئی اور پناہ نہیں دیتا. وہ ضرور کہیں گے سارا اختیار، سارا کنٹرول اللہ کا ہے. کہو پھر کہاں سے تم پر کوئی جادو چل جاتا ہے؟ اب دیکھیں نا، ایک طرح سے وائوا، کوشچن آنسر کا سلسلہ، انٹرویو ایک طرح سے. تو یہ بھی طریقہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں. اگر ہم کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں بلانا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرانا ہو تو ایک کوشچن کے انداز میں ان سے پوچھیں اور پھر اپنی بات کہیں. نہیں، یہ افسانے نہیں بلکہ ہم نے انہیں حق بات پہنچائی ہے. یعنی قصے کہانیاں نہیں ہیں قرآن، بلکہ یہ سچ بات ہے، اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں. نہ تو اللہ نے کوئی بیٹا بنایا، نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے. اگر ایسا ہوتا ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے. یعنی اگر بہت سارے خدا ہوتے تو آپس میں خوب لڑتے. پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور اللہ جسے تمام چھپی اور کھلی باتوں کا مکمل علم ہے، لہٰذا وہ ان کے شرک سے بہت بلند اور بالا ہے. اے پیغمبر، دعا کرو کہ میرے پروردگار جس عذاب کی دھمکی ان کافروں کو دی جا رہی ہے، اگر آپ اسے میری آنکھوں کے سامنے لے آئیں تو اے میرے پروردگار مجھے ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کیجیے گا، اور یقین جانو ہم جس چیز کی انہیں دھمکی دے رہے ہیں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے لانے پر بھی پوری طرح قادر ہیں. یعنی عذاب، رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ عذاب آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی ہم لا سکتے ہیں، لیکن دعا کرو کہ عذاب آپ کی آنکھوں کے سامنے نہ آئے، ورنہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ عذاب میں ڈوب جائیں گے. لیکن جب تک وہ وقت نہ آئے تم برائی کا دفاع ایسے طریقے سے کرتے رہو جو بہتر ہو. یعنی برائی کو کیا کہا جا رہا ہے رسول اللہ سے؟ برائی کو کیسے دور کرنا ہے؟ اچھائی سے دور کرنا ہے. جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں. اور دعا کرو میرے پروردگار، میں شیطان کے لگائے ہوئے چرکوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. یعنی جو شیطان کچوکے لگاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اس سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اور میرے پروردگار، میں ان کے اپنے قریب آنے سے بھی پناہ مانگتا ہوں. بہترین دعا ہے یہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. یعنی شیطان کے کچوکوں سے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی حفاظت میں لینا، اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے قریب بھی آئیں، یعنی قریب بھی نہ آنے پائیں. حمزات یعنی جو شیطان ہوتے ہیں، جو غضب کے، وہ یعنی حمزات کسے کہتے ہیں؟ حمزات الشیاطین. ایک مفسرین ہیں قرطبی، وہ کہتے ہیں غضب کے، غصے کے وہ حملے جن پر انسان غصے کے وقت اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا، یہ حمزات ہوتے ہیں. کیونکہ شیطان جو ہے انسان کو دیکھتا رہتا ہے کہ کب انسان کمزور پڑ رہا ہے. جب وہ کمزور پڑتا ہے تو ایک دم سے پھر اس پہ وسوسے ڈالتا ہے اور انسان اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا. یعنی کمزور انسان کب پڑتا ہے؟ جب اس کے اوپر اپنی خواہشات غالب آ جاتی ہیں. یعنی جب وہ نہیں مجھے تو یہی کرنا ہے، جب وہ کہتا ہے نا نہیں مجھے تو یہی کرنا ہے، مجھے تو یہی پسند ہے، اب تو میں یہی کروں گی، اس وقت وہ کمزور پڑ جاتا ہے. اور چاہے وہ بچوں کے معاملے میں ہوں، میاں شوہر یا بیوی کے معاملے میں ہوں، ماں باپ کے یا بھائی کے معاملے میں ہوں، جب انسان کمزور پڑتا ہے بس وہیں سے وہ اٹیک کرتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا جب آدمی کو غصہ آئے تو وہ کہے اعوذ باللہ، اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا اور وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے گا. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، خود بھی پڑھیں اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی یاد کرانی چاہیے کہ شیطان ان کے قریب بھی نہ آئے.
یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دیجیے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک عمل کروں. ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہی بات ہے جو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں، اور ان مرنے والوں کے سامنے عالم برزخ کی آڑ ہے جو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. عالم برزخ کیا ہے؟ یعنی مرنے کے بعد والی زندگی، قیامت سے پہلے کی زندگی، یعنی قبر کی زندگی. پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان کے درمیان رشتے ناطے باقی رہیں گے، نہ کوئی کسی کو پوچھے گا. یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. اس وقت جن کے پلڑے بھاری نکلے تو وہی ہوں گے جو فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیا اور وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور اس میں ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی. ان سے کہا جائے گا کیا میری آیتیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ یعنی کیا قرآن پڑھ کے نہیں سناتا تھا کوئی؟ قرآن، رسول اللہ قرآن نہیں لائے تھے، قرآن پڑھ کے نہیں سنایا گیا، تو کیا تم ان پر ایمان نہیں لاتے تھے؟ تو قرآن سننا بہت بڑی چیز ہے. اگر قرآن نہیں سنیں گے تو انجام بہت برا ہوگا اس کا. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ قرآن نہیں سناتا تھا کوئی؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی تھی، ہم گمراہ لوگ تھے، ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے باہر نکال دیجئے، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں گے تو بے شک ہم ظالم ہوں گے. یعنی ایک بار واپس بھیج دیجئے بس دنیا میں، یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے. اللہ فرمائے گا اسی دوزخ میں ذلیل ہو کر پڑے رہو، مجھ سے بات بھی مت کرو. یعنی اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کریں گے. کتنی بڑی بات ہے نا یہ، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بات بھی نہیں کریں گے. یعنی سور پھونکتے ہی نام، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے اور عدالت لگ جائے گی، بس وہیں پھر کوشچن آنسر کا سلسلہ. اچھا، اس کے بارے میں آتا ہے سور کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا سور پھونکنے والے فرشتوں کو جب یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ سور والی، تب سے وہ تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش پر لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، بالکل ریڈی. یعنی بالکل پوزیشن بنا کر کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کب آ جائے اور میں فوراً سور پھونکوں، اس میں ڈیلے نہ کروں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ ذلیل ہو کر اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو. میرے بندوں میں سے ایک جماعت یہ دعا کرتی تھی. یعنی اب اللہ تعالیٰ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میرے بندے. کون ہیں وہ؟ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، بس ہمیں بخش دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے، اور آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والوں سے رحم کرنے والے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے؟ ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین. تو ہم نے ان لوگوں اور تم نے ان لوگوں کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ انہی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی کی. انہی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نے تمہیں میری یاد سے غافل کر دیا اور تم ان کی ہنسی اڑایا کرتے تھے. انہوں نے جس طرح صبر سے کام لیا، آج میں انہیں اس کا بدلہ دوں گا اور انہوں نے اپنی مراد پا لی. سبحان اللہ. جب ہم ان کی آزمائشوں پر صبر کریں گے، جو مشرکین کی طرف سے کوئی پریشانی آئے گی، پرابلم آئے گی، آزمائش آئے گی، پروپیگنڈا آئے گا، حالات جیسے ڈے بائی ڈے بگڑتے جا رہے ہیں، اگر ہم اس پر صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لیں گے. پھر اللہ ان دوزخیوں سے فرمائے گا تم زمین میں گنتی کے کتنے سال رہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے دوزخیوں سے، وہ کہیں گے ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے ہوں گے، ہمیں پوری طرح یاد نہیں. اس لیے جنہوں نے وقت کی گنتی کی ہوگی ان سے پوچھ لیجئے. اللہ فرمائے گا تم تھوڑی مدت سے زیادہ نہیں رہے. کیا خوب ہوتا، کتنا اچھا ہوتا اگر یہ بات تم نے اس وقت سمجھ لی ہوتی. یعنی اگر یہ بات، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اگر یہ بات آج ہم نے سمجھ لی کہ اتنی سال کی زندگی، 60 70 80 سال کی زندگی، وہاں جا کر کچھ نہیں بچے گی. وہاں جا کر ہمیں لگے گا ہم ایک ہی دن رہے ہوں گے دنیا میں. تو 60 70 سال کی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو ویسٹ نہ کریں، کانشیس ہو جائیں اس پر. ہر کام جو بھی کریں اپنی آخرت کے بارے میں سوچتے ہوئے کریں. بھلا کیا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا اور تمہیں واپس ہمارے پاس لایا نہیں جائے گا؟ غرض بہت اونچی شان ہے اللہ کی، جو صحیح معنوں میں بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے. اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو پکارے اور جس پر اس کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے. یقین جانو کافر لوگ فلاح نہیں پا سکتے. اور تم اے پیغمبر یہ کہو کہ میرے پروردگار ہماری خطائیں بخش دیجئے اور ہم رحم فرمائیے، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یعنی پھر سے کیا کہا؟ رحم کرنے کی دعا مانگی گئی. اور دیکھیں اس سے پہلے بھی آ گئی اور آخر میں بھی آ گئی.
الحمدللہ سورۃ المومنون ہماری مکمل ہوئی. سورۃ النور. سورہ نور جو ہے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کے نور کا تھوڑا سا نور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہے، اور اس کے اندر حضرت عائشہ کے واقعہ عفق کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور حضرت عائشہ کی جو برات ہے، حضرت عائشہ کی پاکیزگی اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہے. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. یہ ایک سورہ ہے، یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی، جس کے احکام کو ہم نے فرض کیا. یعنی اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سورہ نور کے اندر احکام ہی احکام ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ احکام ہم نے فرض کر دیے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس میں مرضی ہے کہ مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ فرض ہیں، اور اس میں کھلی کھلی آیتیں نازل کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ. شرعی حکم یہاں پر دیا جا رہا ہے. زنا کرنے والی عورتیں زنا کرنے والے مردوں کو 100 کوڑے لگاؤ. یعنی اگر وہ کوارے ہیں تو زانی، یعنی اگر کوئی کوارا زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑوں کی سزا ہوگی، اور جو شادی شدہ زنا کرتا ہے کسی اور کے ساتھ تو اس کو رجم کی سزا ہوتی ہے. رجم کیا ہوتا ہے، اس کو آدھا زمین میں گاڑ کے سب کے سامنے تب تک پتھر مارے جاتے ہیں جب تک کہ وہ مر نہیں جاتا. اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے. یعنی سزا دیتے وقت ترس مت کھانا. اور یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجموعہ، ایک گروپ ان کی سزا کو کھلی آنکھوں سے دیکھے. کیوں؟ زنا جو ہے وہ ہماری سوسائٹی خراب کرتا ہے، ہماری نسلیں اس سے بگڑ جاتی ہیں، سماج میں سوسائٹی میں بے حیائی پھیلتی ہے. اس لیے اس میں کیا کہا گیا کہ ان کو سزا دیتے وقت ترس مت کھانا. اور ترس کھا گئے تو باقی لوگ بھی پھر زنا کا کام کریں گے، تو دوسرے لوگ اگر دیکھیں گے تو نصیحت پکڑیں گے، وہ اس کام سے پھر بچیں گے. رسول اللہ نے فرمایا زانی جس وقت زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا. یعنی زنا کرتے وقت کوئی انسان پھر مومن نہیں رہتا. یہ کبیرہ گناہ میں سے آتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ. ابن عباس کہتے ہیں زنا کرتے ہوئے زانی سے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے اور انہوں نے میرا بازو پکڑا، یعنی 2 فرشتے تھے، اور وہ مجھے ایک دشوار گزار پہاڑی کے پاس لے گئے. تو وہاں کچھ لوگ تھے جو بہت بری طرح پھلے ہوئے تھے، اور ان سے بیت الخلاء کی طرح غلیظ بو آ رہی تھی. یعنی جیسے ٹوائلٹ میں سے آتی ہے نا، ویسی بدبو آ رہی تھی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں. استغفر اللہ، ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے. زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زناکار مشرک عورت سے ہی نکاح کرتا ہے. یعنی کیا کہا گیا، زانی مرد جب زنا کرے یعنی نکاح کرے تو یا تو زانیہ سے کرے یا پھر مشرک عورت سے کرے. یعنی کیونکہ زنا کرتے ہوئے ایمان چلا جاتا ہے نا، تو اس لیے کیا کہا گیا کہ اسی سے کرے یا پھر مشرک سے کرے. اور زناکار عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہی مرد جو خود زانی ہو یا مشرک ہو. یہ بات مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی. یعنی کہ وہ پاک باز سے نکاح کریں، یہ بات حرام کر دی گئی. کیونکہ کوئی اگر زنا کرتا ہے جس کا کیریکٹر خراب ہے اور کسی اور سے زنا کرتا ہے، تو وہ اگر کسی پاک باز مرد یا عورت سے نکاح کر لے گا یا کر لے گی تو کیا ہوگا، ان کی زندگیاں بھی خراب ہو جائیں گی، ان کی نسلیں خراب ہو جائیں گی، نسلوں پر ایفیکٹ پڑے گا. اس لیے کیا کہا گیا کہ جو زنا کرے تو صرف زانی سے ہی کرے یا پھر مشرک سے کرے. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، اب یہاں پر کس کی بات آ گئی، الزام لگانے کی، پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو جو خود فاسق ہیں. یعنی الزام لگانا، اگر کوئی کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہا ہے اس کے کیریکٹر کے اوپر تو اس کو، اور وہ گواہ نہیں لا رہا تو 80 کوڑے لگاؤ اس کے اوپر. رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی اور اس بات سے اس کو بدنام کیا تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا، تو وہ اس بات کا مستحق رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے. استغفر اللہ. یعنی کس میں، جہنمیوں کی پیپ میں. تو کسی کے اوپر کیسا بھی الزام کسی بھی طرح کا، چاہے کیریکٹر کا،
چوری کا یا کسی کا بھی الزام نہیں لگانا کسی کے اوپر. ہاں، جو لوگ اس بات کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور خود اپنے سوا ان کے پاس کوئی اور گواہ نہ ہو، تو ایسے شخص کو جو گواہی دینی ہوگی وہ یہ کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے. یعنی زنا کرتے وقت عموماً جو ہے گواہ ہوتے نہیں ہیں، پرائیویٹ لوگ کرتے ہیں، کہیں چھپ کر کرتے ہیں. تو اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اب وہ کیا کرے، وہ کیسے کہے، گواہ بھی نہیں ہے اس کے پاس. تو اب اس کو گواہی دینی ہوگی. اور گواہی کیا؟ کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ بیان دے کہ وہ بیوی پر لگائے ہوئے الزام میں یقیناً سچا ہے. اور 5ویں مرتبہ کہے اگر میں اپنے الزام میں جھوٹا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو مجھ پر. اور عورت سے زنا کی سزا دور کرنے کا راستہ یہ ہے، یعنی اگر عورت کو لگ رہا ہے کہ شوہر جھوٹ بول رہا ہے تو وہ کیا کرے، وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے کہ اس کا شوہر اس الزام میں جھوٹا ہے، یعنی اس کے شوہر نے جھوٹ بولا ہے. اور 5ویں مرتبہ کہے اگر وہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کثرت سے توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اس نے ہم پر یہ احکام نازل کیے. تو اس میں جو ہے قسم کھا کر معاملہ صرف اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لے گا. اب یہاں سے جو ہے آیت نمبر 11 سے واقعہ افک شروع ہوتا ہے. اس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے. اور واقعہ افک کیا ہے کہ رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لانے کے بعد اسلام جو تیزی سے پھیل رہا تھا اس پر جو ہے یعنی چاروں طرف سے دشمن بڑھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے لیے باہر جانا پڑتا تھا. اور کچھ لوگ منافق بھی تھے، یعنی مدینہ میں آ کر منافقت کی بیماری بہت تیزی سے پھیلی، کیونکہ رسول اللہ مدینہ میں آ گئے نا تو کچھ لوگ زبردستی مان لے کر آ گئے. تو جو زبردستی مان لے کر آ گئے تھے ان کے دل میں کینہ بھرا ہوا تھا. اب اسی زمانے میں ایک غزوہ ہوئی، غزوہ بنو المصطلق. غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ غزوہ کہتے ہیں جس میں رسول اللہ خود شامل ہوتے تھے. جس جنگ میں رسول اللہ خود شامل ہوتے تھے اس کو غزوہ کہا جاتا تھا. تو ایک کا نام تھا بنو المصطلق، جس میں حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا پرچیاں ڈالتے تھے، قرار کرتے تھے، تو جن بیوی کا نام آتا تھا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے. تو حضرت عائشہ بھی ساتھ تھی. واپسی میں جب وہ واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا. تو اور حضرت عائشہ جو ہیں یعنی قافلہ جو ہے ایک جگہ رک گیا. اب حضرت عائشہ جو ہیں وہ باہر نکلی، یعنی اپنے ہودج سے، اپنے کیریج سے، جو اونٹ پر لگا ہوا ہوتا ہے نا، کیریج لگا ہوا ہوتا ہے، ڈولی ٹائپ جو کمرہ ہوتا ہے کجھاوا، اس سے وہ باہر نکلی اور قضائے حاجت کے لیے گئیں. اور انہوں نے ایک ہار کسی سے مانگ کر پہنا ہوا تھا، وہ ہار ان کا گر گیا. اب وہ واپس گئی اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے واپس پہنچی تو اتنے میں لشکر جا چکا تھا. کیونکہ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس وقت میں پتلی دبلی سی تھی، ہلکی پھلکی سی تھی، تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اندر ہوں یا نہیں پردے میں. تو سارا قافلہ چلا گیا. اب جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے. تو وہ سمجھدار تھیں حضرت عائشہ، وہ وہیں بیٹھ گئیں. ان کو کیا لگا کہ اگر کوئی مجھے ڈھونڈنے آئے گا نا تو وہ یہیں تک آئے گا. اب جب وہ بیٹھ گئیں اور وہیں پر ان کی آنکھ لگ گئی. پھر اتنے میں ایک صحابی تھے حضرت صفوان. اب ان کو یہ ڈیوٹی دی گئی تھی کہ قافلے کے پیچھے کوئی چیز چھوٹ جائے یا کوئی انسان رہ جائے، کسی سے راستہ بھول جائے تو وہ اس کو مدینہ تک پہنچا دے. تو یہ ہر قافلے کے ساتھ ہوتا تھا، ایک آدمی ہمیشہ پیچھے رہتا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہاں پر. تو اس وقت پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے وہ جو ہیں حضرت عائشہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے. تو انہوں نے صرف اتنا کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، بس یہ کہہ کر انہوں نے ان کو بٹھا لیا سواری پر. اور ان دونوں کے بیچ میں کوئی بات نہیں ہوئی اور وہ حضرت عائشہ کو لے کر مدینہ تک آ گئے. یہ چیز جو ہے کس نے دیکھ لی؟ عبداللہ بن ابئی جو سردار تھا، منافقین کا سردار، اس نے دیکھ لی. بس اب اس کو جو ہے پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا رسول اللہ کے گھرانوں کے خلاف. اب اس نے یہ الزام لگا دیا حضرت عائشہ کے اوپر، کیریکٹر کے اوپر، کہ یہ دونوں کیا کر رہے تھے پیچھے، یہ دونوں کیوں رہ گئے اور اب آ رہے ہیں ساتھ میں. تو اب یہ تیزی سے آگ کی طرح یہ تیزی سے مدینہ میں پھیل گیا، یہ واقعہ سارا کا سارا.
ہر کوئی اپنی زبان سے یہ بات کہہ رہا تھا. اور اس وقت کا جو حضرت ابو بکر اور ان کی والدہ اور رسول اللہ، یہ ٹائم ان کے لیے بہت مشکل تھا. ہر کوئی باتیں بنا رہا تھا اور رسول اللہ خود پریشان تھے. رسول اللہ جب تک وحی نہیں آ جاتی تھی خود بات نہیں کر پاتے تھے، کچھ کہہ نہیں پاتے تھے. حضرت عائشہ کو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی. حضرت عائشہ بیمار ہو گئی تھی. جب حضرت عائشہ کو یہ خبر پتہ چلی کہ مجھ پہ ایسے الزام لگا رہے ہیں، یعنی کافی ٹائم بعد پتہ چلی، تو ان کا رو رو کر برا حال تھا. اتنا برا حال تھا، صرف اللہ سے وہ مدد مانگ رہی تھی. رو رو کر اور زیادہ بیمار ہو گئی تھی. حضرت ابو بکر دیکھتے اور ان کے والدین دیکھتے اور پریشان ہو جاتے. سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں. بس اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے برات، یعنی یہ معاملہ سامنے آ جائے، سچائی سامنے آ جائے. تو پھر کافی ٹائم بعد یہ آیات نازل ہوئی جو حضرت عائشہ کی برات کی آیتیں تھی. ان آیتوں سے حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی. وہ کہتی ہیں کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ نازل کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی برات ظاہر کر دی. تو دیکھیں، یقین جانو جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گھڑ کر لائے ہیں، یعنی جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، وہ تمہارے اندر کا ایک ٹولہ ہے. تم اس بات کو اپنے لیے برا مت سمجھو، بلکہ یہ بات تو تمہارے لیے بہتر ہے. بہتر کیسے؟ اب الزام کے احکام نازل ہو گئے کہ اب جو کوئی الزام لگا رہا ہے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، اور الزام لگانا کتنی بری بات ہے. اب یہ مسلمانوں کے لیے بہتر ہی بہتر ہوا نا کہ اگر کوئی الزام لگائے گا تو پتہ چل گیا اس کی سزا کیا ہے. ان لوگوں میں سے ایک کے حصے میں اپنے کیے کا گناہ آیا ہے، اور ان میں سے جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے. یعنی اب جس نے اس کی شروعات کی تھی. اور جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے. یعنی جب تم نے سنا تو اس کو وہی بات کو کیوں نہیں چھوڑ دیا، کیوں نہیں کہا یہ جھوٹ ہے. یہاں پر بہت بڑا اخلاق ہمیں سکھایا جا رہا ہے. کسی کے بارے میں کوئی بات سنے تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں نہیں یقین نہیں ہوتا، بلکہ کیا کریں کہ نہیں اس کا دفاع کریں اور اس کو بتائیں کہ یہ جھوٹ ہے اور اس بات کو وہیں چھوڑ دیں. اگر کوئی کسی پر الزام لگا رہا ہے، وہ بہتان لگانے والے اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لے آئے؟ اب جبکہ وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں. اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے انہی کی وجہ سے تم پر اس وقت سخت عذاب آ پڑتا. مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تم ایک دوسرے پر کے زبانوں سے وہ الزام لے رہے تھے. یعنی ہر کوئی ڈسکشن کر رہا تھا نا، دیکھو حضرت عائشہ کے اوپر ایسا ہے، مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہیں گے اتنی بڑی بات تھی کہ ہو سکتا تھا اس کی وجہ سے تم پر عذاب آ جاتا. جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے، کاپی کر رہے تھے، اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جن کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، تو تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ تو بہت بڑی بات تھی. اور جس وقت تم نے یہ بات سنی اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات اپنے منہ سے نکالیں، یا اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. یہ تو بہت زبردست بہتان ہے. یعنی جب کوئی ایسی بات سنے کسی کے خلاف کیا کہیں کہ یہ تو جھوٹ ہے بس، اور چھوڑ دیں اسے. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر واقعی تم مومن ہو. اور اللہ تمہارے سامنے ہدایت کی باتیں صاف صاف بیان کر رہا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. یاد رکھو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال ہے تو اللہ بڑا شفیق اور مہربان ہے. اور اے ایمان والو تم شیطان کے پیچھے مت چلو، اور اگر کوئی شخص شیطان کے پیچھے چلے تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور بدی کا حکم دیتا ہے. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے، اور اللہ ہر بات سنتا اور ہر چیز جانتا ہے. یعنی پاک دامنی کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے. پاک دامن ہمیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اس لیے پاک دامنی بھی کس سے مانگے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں مطلب جو دوسروں کو مال دیتے ہیں، دوسروں کو پالتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھا بیہیو کرتے ہیں، اس کے لیے یعنی اہل خیر ہیں. اور مالی وسعت رکھتے ہیں، یعنی جن کے پاس مال ہے، تو وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لیں. یہ بات حضرت ابو بکر کے بارے میں نازل ہوئی تھی. جب یہ واقعہ آیا تھا، واقعہ عفق جب آیا تھا، تو اس میں ایک حضرت مستح بھی تھے، صحابی تھے. تو حضرت ابو بکر کے قریبی رشتہ دار تھے اور مسکین اور مہاجر شخص تھے، غریب تھے.
تو ان کے پاس اپنی کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا، تو حضرت ابو بکر انہوں نے ان کا وظیفہ باندھ رکھا تھا، ان کی مدد کرتے تھے۔ اور جب الزام لگ رہا تھا حضرت ابو بکر کی بیٹی پر، حضرت عائشہ پر، تو وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، یعنی نادانی سے، بھول سے، تو اس الزام میں انہوں نے حصہ لیا۔ تو جب حضرت ابو بکر کو پتا چلا اچھا یہ بھی الزام لگا رہے ہیں میری بیٹی کے اوپر، تو انہوں نے کیا کہا، اب میں قسم کھا لی، میں اس کو وظیفہ نہیں دوں گا، میں نہیں کروں گا اب اس کی مدد۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انہوں نے جو بھی کیا نادانی سے کیا، بھول سے کیا، اس کے بعد انہوں نے معافی مانگ لی، آپ کیا کریں، آپ معاف کر دیں، ایسی قسم مت کھائیں کہ آپ دوسروں کو نہیں دیں گے، غریبوں کی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ غریبوں کی مدد آپ کر رہے ہیں تو وہ آپ کا عمل ہے، ان کا عمل ان کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ۔ ہم کیا اگر ہم ایسی قسم کھائیں گے نیکی نہ کرنے کی، تو کیا ہوا، نیکی کے کام سے دور ہو گئے، نقصان کس کا ہوا، اس میں ہمارا ہوا، اس کی تو کوئی اور بھی مدد کر دے گا آ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ درگزر کرو، اگنور کر دو، معافی دے دو۔ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تمہاری خطائیں معاف کر دے، بخش دے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، سبحان اللہ۔ اتنا بڑا قصور جو دل کو چور چور کر دے، پارا پارا کر دے، اس کو بھی معاف کر دو۔ سوچیں حضرت ابو بکر کے اوپر کیا گزری ہوگی، کتنا بڑا الزام تھا یہ حضرت عائشہ کے اوپر، لیکن پھر بھی کیا کہا، معاف کر دو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر نے معاف بھی کر دیا، اور اس کے ساتھ وظیفہ بھی دگنا کر دیا، یعنی اور زیادہ دیا۔ اور ان کو یہ لگا کہ اللہ اچھا مجھے معاف کر دیں گے تو ٹھیک ہے، میں بھی معاف کرتا ہوں۔ یہ ہوتے ہیں صحابی، یہ تھے مومن، فوراً عمل کرنے والے، فوراً جو سنا اس پر فوراً عمل کر دیا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں اور بہت کم ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں، یا تو بور ہو جاتے ہیں یا پھر سو جاتے ہیں، یہ کام ہوتا ہے۔ یاد رکھو جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار ہے، اور ان کو اس دن زبردست عذاب ہوگا، جس دن خود ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کے خلاف ان کے کرتوتوں کی وجہ سے گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے سوچ سمجھ کے کسی کے بارے میں بات نکالیں منہ سے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھ لیا نا، اگر نارملی بھی کوئی لڑکا لڑکی بات کر رہا ہے تو ہم الزام لگا دیتے ہیں کہ لگتا ہے ان میں افیئر ہے نا، لگتا ہے ان میں کچھ چکر ہے۔ یا کوئی لڑکی روزانہ چھجے پر کھڑی ہے آ کر، بیچاری چاہے بے وقوف سی ہو لیکن وہ ایسی کھڑی ہوئی ہے، تو اس کو دیکھ کے باقی لوگ کیا کہیں گے، لگتا ہے کسی کے ساتھ چکر ہے اس لیے روز روز یہیں آ جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو اپنے زبان پہ لانے کے لیے بھی منع کیا ہے۔ اس دن اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، وہی ساری باتیں کھول دینے والا ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہیں، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق ہیں۔ یہ پاک باز مرد اور عورتیں ان باتوں سے بالکل مبرہ ہیں، الگ ہیں جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور ان پاک باز کے حصے میں تو مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا، اب دیکھیں یہاں پر احکام کیا آ رہے ہیں، اب کس سے کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا کسی دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں بسنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ کسی کی پرمیشن کے بغیر کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، پرمیشن نہیں ملتی تو مت جائیں گھر کے اندر، بھلے ہی گھر کھلا ہوا ہو، باہر ہی کھڑے رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اندر کوئی نامحرم ہو، یا کوئی لڑکی چلی جائے، ایسی دروازہ کھلا ہے اور دیکھ لے، اور پھر اس کے کیریکٹر کے اوپر الزام لگنے لگے۔ یہ سورہ جو ہے اس میں خاص طور سے کیریکٹر کی بات آئے گی، کہ کسی بھی طرح ہمارا کیریکٹر جو ہے مطلب لوگ جو ہیں لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع نہ مل جائے۔ تو اس لیے بھی کیا کہا، جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو کیسے، دستک دے کر، بیل بجا کر، یا فون سے، یا کسی فون کی رنگ کر کے کسی سے اجازت مانگ لو۔ یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے کہ تم خیال رکھو گے۔ اچھا ایک اور طریقہ ہوتا ہے ہمارا، بیل بجاتے ہیں اور صبر بھی نہیں کرتے، دھڑا دھڑ بیل 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 بجاتے رہتے ہیں، ہے نا۔ تو اس طریقے سے بھی روکا گیا، رسول اللہ کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ رسول اللہ کا کیا طریقہ تھا، ایک بار نوک کرتے تھے اور دروازے کے لیفٹ یا رائٹ میں کھڑے ہو جاتے تھے، کیوں؟ تاکہ دوسرے کا ایک دم سے سامنا نہ پڑے، اور صبر کرتے کہ اندر والا ہو سکتا ہے واش روم ہو سکتا ہے اندر جو ہے وہ نماز کی نیت حالت میں ہو، نیت کی حالت میں ہو، تو اس لیے دروازہ ایک بار بیل بجا کر کھڑے ہو جائیں۔ یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اور یہی رسول اللہ کی ٹیچنگ ہے، یہی سنت طریقہ ہے۔
اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی ان میں سے اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ واپس چلے جاؤ، ابھی ہم اپنے گھر نہیں بلا سکتے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو، تو واپس چلے جاؤ، اس بات میں برا مت مانو۔ تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جس میں کوئی رہتا نہ ہو اور ان سے تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق ہو، جیسے کہ کسی ہوٹل میں، کسی دکان میں، شاپ پہ، یا لائبریری میں، یا ہاسپٹل میں۔ ایسی جگہ پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بنا اجازت جا سکتے ہیں۔ اور تم جو کام اعلانیہ کرتے ہو یا چھپ کر کرتے ہو اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ مومن مردوں سے کہہ دو وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اب پردے کے احکام آ رہے ہیں، اور پہلے کس کا آ گیا؟ مومن مردوں کا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مومن مردوں سے کہہ دو اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے، جو چیز آنکھ سے دل میں چلی جاتی ہے وہ وہیں جا کر بیٹھ جاتی ہے، اس لیے کیا کہا؟ نگاہیں ہی نیچی کر لو، دیکھو گے بری دوسری کی طرف تو خواہشات پیدا ہوں گی۔ رسول اللہ نے فرمایا ابن آدم پر اس کے زنا سے حصہ لکھ دیا گیا جو لا محالہ اسے ضرور ملے گا، بس آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فحش کام دیکھ لیتے ہیں، گندے کام دیکھ لیتے ہیں، ہے نا؟ اسی طرح کی میگزین، ننگی ننگی پکچریں دیکھ لی، اور نیوڈ پکچرز دیکھ لی، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، ہم تو صرف اسٹوری دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر کیا چل رہا ہے اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ حالانکہ آج کل بہت بے حیائی پھیل گئی ہے، آنکھوں کا زنا ہوتا ہے یہ، اور اس کی سزا ملے گی بہت زبردست۔ اس لیے جو ہے نا پورن دیکھنا اور اس طرح کی موویز دیکھنا جس میں ننگ پنا زیادہ ہو، اس سے روکا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ کس کو؟ مومن کو، مردوں کو، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے، اور جو کارروائیاں یہ کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے علی، نظر کے پیچھے نظر مت لگاؤ، یعنی ایک بار اگر کسی پر نظر چلی جائے تو فوراً نیچے کر کے اس کو دوبارہ مت دیکھو، یعنی کوئی اگر ایسی عورت آ رہی ہے سامنے سے بے پردہ آ رہی ہے، ایک بار نظر لگ گئی چلی گئی تو ہٹا لو، دوبارہ مت ڈالو۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو، اب عورتوں کا پردہ آیا ہے، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ان کو بھی کیا کہا گیا؟ نظریں نیچی رکھو، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر مت کرو، زینت کو، سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائیں، اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لو، اور اپنی سجاوٹ کو کسی اور پر ظاہر نہ کرو سوائے اپنے شوہروں کے۔ اچھا، پردے کا حکم آ گیا، اور کیا کہا گیا کہ خمور کا لفظ آیا ہے، خمور خمار کو کہتے ہیں، ایسا کپڑا جو سینے تک آ جائے، اوپر سے لے کر سروں سے لے کر سینہ تک، یہ نہیں کہ صرف سر ڈھک لیا، اپنا حجاب باندھا، سر ڈھک لیا اور سینہ نظر آ رہا ہے، ایسا اتنا بڑا ہو جو سینہ تک ڈھک جائے، پورے کورڈ ہونے چاہیے، پورے کورڈ، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے کہا گیا، اور اپنی سجاوٹ، اپنی بیوٹی کسی اور پر ظاہر نہ کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں، بدترین کس کو کہتے ہیں؟ سب سے بری عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں، تکبر کرنے والی ہیں، ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی مگر سرخ چونچ اور سرخ پر والے کوے کی طرح۔ یعنی یہ جو عورتیں ہیں، کون سی عورتیں؟ استغفر اللہ، جو اپنی زینت یعنی سجتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں۔ آج دیکھیں نا کتنا عام ہو گیا ہے، ہماری جوان لڑکیاں میک اپ کے بغیر باہر نکلتی ہیں؟ نہیں نکلتی، اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، بس شو پیس کی طرح باہر نکلنا ہوتا ہے کہ ہمیں بس دیکھیں لوگ، اور خود شو پیس بن جاتی ہیں، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہم تو اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے نا باہر نکل کر، دوسرا ہی دیکھ رہا ہے، بس دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کی زینت، اپنے آپ کو ظاہر کرنا۔ تو ایسے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسی عورتیں منافق ہیں۔ کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں؟ حجاب بھی کر لیتے ہیں، خوب میک اپ بھی کر لیتے ہیں، باہر بھی نکل جاتے ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا۔ ہم کچھ بھی کریں، آپ کیسے بھی کپڑے پہنیں، پردے کے اندر پہنیں، اپنے گھروں میں پہنیں، لیکن گھروں سے باہر پھر آپ کا عبایا ہونا چاہیے، آپ کا برقع ہونا چاہیے، آپ کی چادریں ہونی چاہیے آپ کے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب بتا رہے ہیں کہ اپنی زینت کس کس کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں، سوائے اپنے شوہروں کے، یعنی اپنے
مومن عورتوں سے کہہ دو وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی سجاوٹ کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائیں، اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال دیں اور اپنی سجاوٹ کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے شوہروں کے یا اپنے باپ یا اپنے شوہروں کے باپ یعنی سسر، یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹوں کے، یا اپنے بھائی یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یعنی بھتیجے، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یعنی بھانجے، اور اپنی عورتوں کے یا ان کے جو اپنے ہاتھوں کی ملکیت میں ہے یعنی غلام ہو گئے، کنیز ہو گئے، یا ان خدمت گزاروں کے جن کے دل میں کوئی جنسی تقاضا نہیں ہوتا. یعنی پہلے غلام کا سسٹم تھا نا، میں نے بھی کہا جو اپنے ہاتھوں کی ملکیت میں، اب غلام کا سسٹم نہیں ہے، تو یہ اب تو غلام نہیں ہوتے. اور اب نوکروں کا کیا ہے، یا ان خدمت گزاروں کے جن کے دل میں جنسی تقاضا نہیں. نوکر کون سے ہونے چاہیے؟ جو بڈھے ہو گئے ہوں یا جن کے اندر ایسی خواہشات نہ ہوں زنا والی، یا ایسا کوئی اٹریکشن نہ ہو ان کے اندر، ان سے پھر پردہ نہیں ہے. جو بہت بوڑھے ہو گئے ہوں، اور ان بچوں کے جو ابھی عورتوں سے چھپے ہوئے حصے نہیں جانتے، یعنی جو مرد چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوتے ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے. اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح، اچھا یہ تو پردے کے احکام ہو گئے کہ بس ان سب کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، سسر کے سامنے خوب پردے کر لیے، سسر کے سامنے ہم نے جو ہے بہت بہت صحیح سے یعنی لمبے لمبے گھونگھٹ کر کے بیٹھ گئے، اور دیور اور جیٹھ ان سب کو بھول گئے، جبکہ پردہ دیور اور جیٹھ سے تھا، سسر سے نہیں تھا. سسر کے سامنے اگر سر بھی کھل جائے تو بھی گناہ نہیں ہوگا، سر کے بال اگر دکھ جائیں تو بھی گناہ نہیں ہوگا جیسے باپ کے سامنے. تو لیکن دیور اور جیٹ ان سے سخت پکڑ ہوگی. اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ ان کی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے، یعنی اکڑ کر نہ چلیں اور ایٹیٹیوڈ والی چال نہ چلیں، اپنی زینت جو چھپا رکھی ہے وہ ظاہر ہو جائے اس طرح کی چالیں نہ چلیں. اور اے مومنو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. تم میں سے جن مردوں یا عورتوں کا اس وقت نکاح نہ ہو ان کا بھی نکاح کراؤ، اور تمہارے غلام اور باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہوں ان کا بھی. اب جو سنگل ہو، سب کے لیے کہا گیا، جو سنگل ہو سب کا نکاح کرا دو. رسول اللہ نے فرمایا، حضرت علی سے کہا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا، ڈیلے مت کرنا: نماز جب وقت ہو جائے، جنازہ جب حاضر ہو جائے، اکیلا یعنی سنگل جب نکاح میں اس کا ہم پلہ کوئی رشتہ مل جائے. تو نکاح کرنے میں لیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں نا ابھی تو جاب کر رہی ہے ہماری لڑکی، ابھی یہ کر رہی ہے، ابھی وہ کر رہی ہے، چلو پڑھائی کر رہی ہے وہاں اس حد تک تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن جاب بھی کر رہی ہے، ابھی سیٹل نہیں ہے، ابھی یہ نہیں ہے، ابھی وہ نہیں ہے، بس ڈیلے کر رہے ہیں بنا وجہ نکاح میں، تو اس سے منع کیا گیا. اور اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا کہ ابھی اچھی جاب نہیں ہے، اگر میری اچھی جاب ہو جائے گی تب میں نکاح کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر غریب بھی ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ غریب کر دے گا، اس کی قسمت کا اللہ تعالیٰ خود دے گا. اور اللہ بہت وسعت والا، سب کچھ جانتا ہے. اور جن لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہ ہوں، اویلیبل نہ ہوں، تو وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں. مان لیجئے نکاح نہیں کر رہے ابھی، جیسے حضرت بخاری تھے، انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا. کیوں نہیں کیا تھا؟ ان کو بہت بڑا کام کرنا تھا. بخاری شریف ہمارے سامنے جو آئی نا، صحیح بخاری، وہ لکھ رہے تھے. اب اتنا بڑا کام تھا کہ سفر میں بھی جانا پڑتا تھا، مہینوں مہینوں باہر رہنا پڑتا تھا. نکاح کرتے تو بیوی کے حق ادا نہ کر پاتے، تو انہوں نے نکاح نہیں کیا. لیکن پاک دامنی کے ساتھ رہیں. کوئی بہت بڑا ایسا کام کر رہا ہے، بہت بڑا مشن ہے اس کے سامنے، تو ہاں اس کو اجازت ہے. کچھ پڑھ رہے ہیں، کوئی ایسی پڑھائی کر رہے ہیں کہ خدمت خلق کے لیے آگے دوسروں کو کام آئے گی، اس وقت نکاح نہیں کر رہے، تو پھر اپنے آپ کو کیسے رکھیں؟ پاک دامنی کے ساتھ. یا مہر دینے کے پیسے نہیں ہیں، یا پھر کچھ بیماری ہے نا، ایسی بیماری ہے کہ دوسرے کو بھی لگ سکتی ہے، تو اس وقت اپنے پھر صبر کریں اور پھر پاک دامنی کے ساتھ رہیں، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے. اور تمہاری ملکیت کے غلام باندیوں میں سے جو مکاتبت کا معاہدہ کرنا چاہیں، مکاتبت یعنی جو پہلے غلام ہوتے تھے، باندیاں ہوتی تھیں، تو وہ مالک ان سے کہتا تھا اگر تم مجھے اتنی رقم دے دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اس کو کہتے ہیں کانٹریکٹ، مکاتبت کا. تو اگر کوئی کرے تو اس کے ساتھ کانٹریکٹ کر لو. اگر ان میں سے بھلائی دیکھو، اگر ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے مکاتبت کا ارادہ کر لیا کرو. یعنی اگر نیک غلام ہے، نیک باندی ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے باہر جا کر جب میں اس کو آزاد کر دوں گا تو باہر جا کر یہ فحش کام نہیں کرے گی، برائیاں نہیں کریں گے، تو ان کو آزاد کر دو.
اور مسلمانوں، اللہ نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے اس میں سے ایسے غلام باندیوں کو بھی دیا کرو، اور اپنے باندیوں کو دنیا کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا تو ان کو مجبور کرنے کے بعد اللہ ان باندیوں کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی پروسٹیٹیوشن کا کام، عبداللہ ابن ابئی جو تھا منافقین کا سردار، اور باقی اور بھی لوگ تھے، وہ سوری ابو جہل وغیرہ، عبداللہ ابن ابئی کے بارے میں نہیں، ابو جہل وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس جو باندیاں ہوتی تھی، غلام باندیاں ہوتی تھی، کنیزیں ہوتی تھی، تو عرب کا یہ رواج تھا کہ ان کو جو ہے نا بدکاری کے لیے، پروسٹیٹیوشن کے لیے، پیسے کمانے کے لیے کسی اور مرد کے پاس بھیجتے تھے، اور زبردستی بھیجتے تھے، اگر وہ نہ بھی جانا چاہیں تو زبردستی یہ کام کرواتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سخت منع کر دیا اس سے کہ یہ زبردستی ان سے یہ کام مت کرواؤ، اور اگر تم زبردستی ان سے یہ کام کراؤ گے تو اللہ تعالیٰ باندیوں کو، جو جس کو مجبور کیا جا رہا ہے، اس کو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب جیسے مان لیجیے آج کسی کے ساتھ، آج کے ٹائم پہ زنا، وہ ریپ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے، لیکن جس نے یہ کام کیا اس کو، اس کی پھر سخت پکڑ ہے۔ اور ہم نے وہ آیتیں بھی اتار کر تم تک پہنچا دی ہیں جو ہر بات کو کلیئر، واضح کرنے والی ہیں، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، اور وہ نصیحتیں بھی جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کارآمد ہیں۔ اللہ تمام آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اب اس کو آیت نور کہا جاتا ہے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور اس سورت کا نام بھی اس لیے سورہ نور پڑا۔ اب اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے، ایک تو نور کی بات ہو رہی ہے کہ کیا نور ہے، اس میں نور کی مثال دی، یعنی وہ نور جس کی طرف اللہ رہنمائی کرتا ہے، جو اہل ایمان کے دلوں میں ایمان اور قرآن کا نور ہے، وہ ایک طاقت کی طرح ہے۔ تو اس کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ وہ کیا ہے، یعنی قرآن نور ہے، اور قرآن کی آیات نور ہیں، اور اسی طرح جو ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہوتا، اللہ تعالیٰ بھی ایک نور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نور سے کچھ منور کر رکھے ہیں، جیسے کہ عرش کی کرسی، سورج، چاند، یہ سب منور ہیں، لیکن بہرحال یہ الگ نور ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کس کے، کہ اللہ تمام آسمان اور زمین کا نور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نور کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام آسمان اور زمین کے نور ہے۔ اس کے نور کی مثال کچھ ایسی ہے، یعنی ایک صرف مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نور کی کہ کیسی ہے، جیسے کہ ایک تاک ہو اور اس میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک شیشے میں ہو، کیونکہ شیشے میں روشنی زیادہ آتی ہے نا، اور شیشہ ایسا ہو جیسے ایک ستارہ، یعنی اتنا چمکتا ہوا شیشہ، موتی کی طرح چمکتا ہوا وہ چراغ، ایسے برکتوں والے درخت یعنی زیتون سے روشن کیا جائے جو نہ صرف مشرقی ہو نہ صرف مغربی، یعنی نور پہ نور۔ یہ جو زیتون کے تیل سے نور چراغ جلایا جاتا ہے نا، تو اس کی روشنی ایک الگ ہی ہوتی ہے، اور پھر جلدی سے بجھتا بھی نہیں، اور ایسا لگتا ہو کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دے دے گا، چاہے اسے آگ بھی نہ لگے۔ نور کے اوپر نور، اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت اتنی خوبصورت ہے کہ اس آیت کو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس آیت کو یہاں پر سمجھایا جائے۔ بہرحال یہ آیت نور ہے، اور اس کو کبھی آپ لیکچر جو اس کا ہوا تھا، ہم یوٹیوب پر بھی ڈلا ہوا ہے، اور اس کو، اس آیت کو ایکسپلین کیا ہوا ہے، مثالیں تو اس کو سنیے گا، الحمدللہ بہت ہی اچھی آیت ہے یہ۔ اور جس گھر کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے اور ان میں ان کا نام لے کر ذکر کیا جائے، ان میں صبح اور شام وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید اور فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ یعنی کن لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے؟ جو لوگ تجارت بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، اور ان کا بزنس، ان کی تجارت نمازوں سے انہیں نہیں روکتی اور نہ زکوٰۃ دینے سے روکتی۔ ٹھیک ہے، تو جو بزنس مین ہوتے ہیں، نماز کے ٹائم اپنا بزنس چھوڑ کے، اپنا کام چھوڑ کے، اپنا ورک چھوڑ کے، اور وہ سیدھا نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی یہاں تعریف ہو رہی ہے۔ یعنی اسی طرح ہم گھر کے کام کاج کر رہے ہیں، مومن عورتیں گھر کی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، کام کاج کر رہی ہیں، بچے پال رہی ہیں، جیسے ہی نماز کا وقت ہو جاتا ہے فوراً نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں یعنی آنکھیں الٹ پلٹ کر دی جائیں گی،
نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا، یعنی بہت اچھا بدلہ ملے گا، اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے گا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اور زیادہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ مفسرین بتاتے ہیں، اسکالرز کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار، یعنی جو صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے کام چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھ جائے گا، اللہ کے کام کے لیے اٹھ جائے گا وہ۔ اور دوسری طرف جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل صحرا میں، یعنی ایک میدان میں ایک سیراب ہو، جیسے پیاسا آدمی پانی سمجھ بیٹھا ہو، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کے پاس اللہ کو پاتا ہے، چنانچہ اللہ اس کا پورا پورا حساب چکا دیتا ہے، اور اللہ بہت جلدی حساب لے لیتا ہے۔ یا پھر ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے، کہ سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہے، جس کے اوپر ایک اور موج ہو، اور اس کے اوپر بادل، غرض اندھیرے کے اوپر اندھیرا، اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو وہ اپنا ہاتھ بھی نہ دیکھ سکے۔ یعنی جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ جیسے سمندر میں ہو، ایک تو سمندر میں پہلے ہی پانی کے اندر روشنی نہیں جاتی، پھر موج، پھر اس کے اوپر ایک اور موج، پھر اس کے اوپر کالا بادل کا سایہ، تو کتنا اندھیرا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ بھی نہ پائے۔ اور جس شخص کو اللہ ہی نور عطا نہ کرے، اس کے نصیب میں کوئی اور نور ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نور عطا کرے۔ یعنی کن کن لوگوں کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے؟ جن کی فطرت بھی سلامت نہیں، سلیم نہیں، ایمان بھی نہیں، عمل صالح بھی نہیں، علم کی روشنی بھی ان کے پاس نہیں، اندھیروں میں جی رہا ہے ایسا انسان۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ پرندے بھی جو پر پھیرائے ہوئے اڑتے ہیں، ہر ایک کو اپنے نماز اور اپنے تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، اور اللہ ان کے سارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے، اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو ہکاتا ہے، پھر ان کو ایک دوسرے پر جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش ان کے درمیان سے برس رہی ہوتی ہیں، اور آسمان میں بادلوں کی شکل میں جو پہاڑ کے پہاڑ ہوتے ہیں اللہ ان سے اولے بھی برساتا ہے، پھر جس کے لیے چاہتا ہے ان کو مصیبت بنا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے ان سے ان کا رخ پھیر دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی روشنی اچک لے جائے گی، یعنی چھین لے گی۔ وہی اللہ، یعنی اب اللہ بتا رہے ہیں کہ کیسے اولے برستے ہیں، کیسے بجلی آتی ہے، اور پھر یہ مصیبت بھی بن سکتی ہے اور نعمت بھی بن سکتی ہیں، اور جس کے لیے مصیبت ہوتی ہے وہ ان کے اوپر جا کر برستے ہیں، اور جس کے لیے نعمت ہوتی ہے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہی اللہ رات اور دن کا الٹ پھیر کرتا ہے۔ یقیناً ان سب باتوں میں ان کے لیے نصیحت کا سامان ہے جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہیں۔ کیا دیکھنے والی آنکھیں؟ دیکھنے والی آنکھیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی کریشن کو دیکھتی ہیں، ہر وقت واچ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، ریپٹائلز، کچھ وہ ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک ہم نے وہ آیتیں نازل کی ہیں جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لے آئیں، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد بھی منہ موڑ لیتا ہے۔ حقیقت میں یہ مومن نہیں، زبان سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن حقیقت میں مومن نہیں۔ منافقوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے کچھ لوگ ایک دم رخ پھیر لیتے ہیں، مطلب بالکل پلٹ جاتے ہیں کہ رسول اللہ کوئی حکم سنائیں گے اس سے پہلے بھاگ جاؤ، اور اگر خود انہیں حق وصول کرنا ہو تو وہ بڑے فرمانبردار بن کر رسول کے پاس سے چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے، یا شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں یہ ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ نہیں، بلکہ ظلم ڈھانے والے تو یہ خود لوگ ہیں۔ مومن کی بات تو ایسی یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ سن لیا اور مان لیا، سمعنا و اطعنا۔ یعنی مومن کی مثال کیسی ہے؟ سبحان اللہ، مومن ایسا ہوتا ہے قرآن سنتا ہے اور پھر کیا کہتا ہے؟ میں نے مان لیا۔ یہی لوگ کون ہیں؟ مفلحون ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے ان کو؟ مفلحون، کامیاب ہونے والے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں
اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یعنی فائزون ہیں۔ فائزون اور مفلحون کیا کہا؟ یعنی کامیاب، یعنی اللہ تعالیٰ کے بات پر لبیک کہنا، یعنی جو قرآن میں حکم آ گیا اس پر لبیک کہنا، اس کو ماننا۔ اور یہ ہیں منافق لوگ، بڑے زوروں سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر اے پیغمبر تم انہیں حکم دو گے تو یہ نکل کھڑے ہوں گے۔ ان سے کہہ دو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری فرمانبرداری کا سب کو پتہ ہے، یقین جانو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر منافقین کے حال بتا رہے ہیں کہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے رسول اللہ کے سامنے کہ ہم ضرور آپ کا کہنا مانیں گے، ہم ضرور اطاعت کریں گے، ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو جھوٹی قسمیں مت کھاؤ، ان سے کہو اللہ کا حکم مانو اور رسول کے فرما بردار بن جاؤ۔ پھر بھی اگر تم نے منہ پھیرے رکھا تو رسول پر تو صرف اتنا بوجھ ہے جتنی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی۔ کون سا بوجھ؟ یعنی صرف پیغام پہنچانا، رسول اللہ کی ذمہ داری ہے صرف پیغام پہنچانا، اور باقی ذمہ داری ان کی اپنی ہے۔ اس لیے بار بار کیا کہا جا رہا ہے، ہماری ذمہ داری بھی کیا ہے کہ صرف ہم پیغام پہنچا دیں، باقی ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے اور ہدایت دینا اللہ کا کام۔ تو کیا کہا گیا کہ اگر اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم رسول کی بات نہیں مانو گے تو رسول پر تو ان کی تو ذمہ داری صرف اتنی ہے جتنا بوجھ ان پر ڈالا گیا، اور جو بوجھ تم پر ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ یعنی ہم پر کیا بوجھ ڈالا گیا ہے کہ ہم رسول کی بات مانیں، رسول اللہ کی بات مانیں اور قرآن کی باتوں کو سنیں، ہے نا، قرآن کو پر عمل کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ کی ذمہ داری کیا؟ ان کی یہ تھی کہ ہم تک پہنچا دینا۔ اگر تم ان کی فرما برداریاں کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کا فرض اس سے زیادہ نہیں کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دیں۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں، نیک عمل کیے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ زمین ان کی ہوگی، زمین کے خلیفہ وہ ہوں گے۔ آج ہم کیوں نہیں ہیں؟ آج ہماری زمین نہیں ہے، ہم بہت مائنورٹی میں ہو گئے ہیں، اور جہاں میجورٹی میں ہے وہاں بھی عزت نہیں ہے۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ قرآن اور شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن کو امپلیمنٹ کرنا چھوڑ دیا، عمل کرنا اس پر چھوڑ دیا۔ سنتے ہی نہیں ہے، عمل تو بات کی بات ہے نا، سنیں گے تو عمل کریں گے۔ تو اس لیے اور بار بار کہا جا رہا ہے، تکرار آ رہی ہے قرآن میں کہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے سے ہمیں پھر زمین ہم سے چھین لی جائے گی، ظالم بادشاہ ہمارے اوپر مقرر کر دیے جائیں گے۔ تو ہمارا کام ہے کہ ہم نیک عمل کریں، سنیں، نیک عمل کریں، اور ان کے لیے اس دن تو ضرور اقتدار بخشے گا، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں اور سنا ہے رسول اور اللہ کی فرمانبرداری کری ہے، ان کے لیے اس دن کو ضرور اقتدار بخشے گا جسے ان کے لیے پسند کیا گیا، اور ان کو جو خوف ہے اس کے بدلے انہیں ضرور امن عطا ہوگا، بس وہ میری عبادت کریں۔ یعنی اگر ہمارے پاس خوف ہے، آج کے ٹائم پہ ہر جگہ خوف ہے، اگر ہمیں امن چاہیے، خوف سے نجات چاہیے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 56 میں بتا دیا، یہاں سے 55 56۔ یعنی اگر امن چاہیے تو بس کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بس وہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ تو چھوٹا شرک نہ بڑا، کوئی بھی شرک نہ، اور جو لوگ اس کے بعد بھی ناشکری کریں گے ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ اور وہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اپنا دیا ہے وہ زمین میں کہیں بھاگ کر ہمیں بے بس کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اے ایمان والو، جو غلام اور لونڈیاں تمہاری ملکیت میں ہیں، یعنی باندیاں جو تمہاری ملکیت میں ہیں، تم میں سے جو بچے ابھی بلوغ تک یعنی جوان نہیں ہوئے، ان کو چاہیے کہ وہ 3 وقت میں، اب یہاں پر ایک اور احکام آ گیا پرمیشن لینے کا، یعنی جو چھوٹے بچے ہیں جن کے اندر ابھی سمجھ ہے اور لیکن ابھی جوان نہیں ہوئے، اور باندی اور غلام، ان کے بارے میں آیا ہے کہ ان کو چاہیے کہ 3 وقت میں تمہارے پاس آنے کے لیے اجازت مانگ لیں، نماز فجر سے پہلے
اور جب تم دوپہر کے وقت اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو اور نماز عشاء کے بعد. یہ تمہارے پردے کے اوقات ہیں. یعنی 3 ٹائم: نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت یعنی قیلولہ کے وقت، اور عشاء کے بعد. ہر کسی کو پرمیشن لے کر جانی ہوگی، اپنے والدین کے کمرے میں بھی، اپنے ماں باپ کے کمرے میں بھی. یہ 3 وقت پردے کے وقت ہیں. یہ ہمیں یہاں ایٹیٹیوڈ سکھایا جا رہا ہے. یہاں پر ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے ہمارا اخلاق، کہ ماں باپ کے کمرے میں بھی جائیں تو پرمیشن لے کر جائیں. اب کیا ہوا کہ جیسے پہلے جو ہے دروازے بھی نہیں ہوتے تھے، پردے بھی نہیں ہوتے تھے. اب کوئی بھی آ رہا ہے تو فوراً ایک دم سے آ گئے اندر. تو کوئی بھی لیٹا ہو، کسی بھی حالت میں لیٹا ہو، ہے نا، چاہے کپڑے جو ہیں کیونکہ سوتے وقت ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، اوپر ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. تو کیا کہا کہ پرمیشن لے کر آؤ. اور یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں، اور ان وقت کے علاوہ نہ تو تم پر کوئی تنگی ہے نہ ان پر. یعنی ان 3 وقت کے علاوہ کبھی بھی پھر جا سکتے ہو بنا پرمیشن کے. ان کا بھی تمہارے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے، تمہارا بھی ایک دوسرے کے پاس. اللہ اس طرح آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. اور جب تمہارے بچے جوان ہو جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت لیا کریں جیسے ان سے پہلے بالغ ہونے والے بچے لیتے رہے ہیں. یعنی اب اگر جوان ہو جائیں اور کوئی باہر سے آ رہا ہے، کوئی اور ہے، کوئی نامحرم ہے، کوئی بھی ہے، یا بچے بھی جوان ہو جائیں، یا کوئی بھی محرم نامحرم کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، ہر کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ پھر پرمیشن لے کر جب بھی کمرے میں داخل ہو، پرمیشن لے کر داخل ہو. اللہ اس طرح اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. اور جن بڑی اور بوڑھی عورتوں کو نکاح کی کوئی توقع نہ ہو، ان کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ایکسٹرا کپڑے مثلاً چادر نامحرموں کے سامنے اتار کر رکھ دیں، بشرطے یہ کہ زینت کو نمایاں نہ کریں. جن عورتوں کے چہرے پہ جھریاں پڑ گئی ہوں، جو بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی ہوں، اتنی زیادہ بوڑھی کہ ان کے دلوں میں کوئی خواہشات نہ ہوں، ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ اگر وہ اوپر عبایا نہ لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں اور اگر وہ احتیاط ہی رکھیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی احتیاط کریں گی تو زیادہ اچھا ہے، لیکن پھر بھی چادریں لیں گی، عبایا لیں گی تو زیادہ اچھا ہے. اور اللہ سب کچھ سنتا اور ہر بات جانتا ہے. یہ کسی نابینا کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، نہ کسی پاؤں سے معذور شخص کے لیے کوئی گناہ ہے، نہ کسی بیمار شخص کے لیے کوئی گناہ، نہ خود تمہارے لیے کہ تم اپنے گھروں میں سے کچھ کھا لو، یا اپنے باپ داداؤں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنے خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے اختیار میں ہوں، یعنی کرایہ دار ہوں، چابی ہمارے پاس ہے، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. اس میں بھی تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ. چنانچہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو لوگوں کو سلام کیا کرو، یہ کہ ملاقات کی وہ بابرکت پاکیزہ دعا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور اللہ اسی طرح آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ. یعنی ان گھروں میں ہم کھا سکتے ہیں، ان گھروں میں جائیں تو ہمیں کوئی گناہ نہیں، ہم کھا سکتے ہیں. یعنی بنا کسی ہچکچاہٹ کے ان کے ساتھ مل کر کھایا جا سکتا ہے، یا ان کے کچن میں جا کر، یا مطلب ان سے مانگ کر، یا ہے نہیں وہ اس وقت، یا ان کے گھروں میں ہم ہیں تو ان سے لے کر کھایا جا سکتا ہے. اور پھر گھروں میں داخل ہو تو سلام کر لیا کرو. مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں، اور جب رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں تو ان سے اجازت لیے بغیر کہیں نہیں جاتے. اے پیغمبر، جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں. چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگے تو تم ان کو پرمیشن دے دو، یعنی جس کو چاہو اجازت دے دو، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. یعنی اب اکٹھے کام میں لگے ہوئے ہیں، کافی ٹائم ہو جاتا تھا گھر جاتے ہوئے، تو رسول اللہ سے پرمیشن لے کر کوئی مجبوری آ گئی، گھر جانا چاہیں تو رسول اللہ سے کیا کہا جا رہا ہے؟ انہیں پرمیشن دے دو، ان کو گھر میں جانے دو. یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اے لوگو، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو ایسا معمولی نہ مت سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. یعنی رسول کو بلانے کے طریقہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ کو کیسے آواز دی جائے، بہت پولائٹلی، بہت دھیرے آواز سے، صرف ایک بار.
ایسے مت کرو جیسے عام آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یہ معمولی نہیں ہے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر چھپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ منافق کا کیا طریقہ تھا؟ مجلس میں آتے تھے، قرآن کی مجلس میں آتے تھے، رسول اللہ کی مجلس میں آتے تھے اور چھپکے سے وہاں سے کھسک جاتے تھے کہ ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، نکل جاتے تھے۔ لہٰذا جو لوگ ان کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہیں ان پر کوئی آفت نہ آ پڑے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ پکڑ لے۔ یاد رکھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ تم جس حالت پر بھی ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور جس دن سب کو اس کے پاس لوٹایا جائے گا اس دن وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا عمل کیا تھا، اور اللہ ہر بات کا پورا اللہ کو علم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ پوری ہوئی سورہ فرقان۔ فرقان کہتے ہیں یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور کچھ یہ جو ہے کچھ مکہ میں اور کچھ مدینہ میں، اور اس میں جو ہے فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس نے اپنے بندے پر حق اور باطل کا فیصلہ کر دینے والی یہ کتاب نازل کی تاکہ وہ دنیا جہان کے لوگوں کو خبردار کر دے۔ وہ ذات جو آسمان اور زمین کی بادشاہت کی تنہا مالک ہے، اور جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو ایک نپا تلا اندازہ عطا کیا، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اندازے سے بنائی، اور لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے خدا بنا لیے جو کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جن کا خود اپنے نقصان یا فائدے پر کوئی بس نہیں چلتا، اور نہ کسی کا مرنا یا جینا ان کے اختیار میں ہے، نہ کسی کو دوبارہ زندہ کرنا۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں، بس ایک من گھڑت چیز ہے جو اس شخص نے گھڑ لی ہے، اس کے کام میں اور اس کام میں کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اس کے مددگار ہیں۔ یعنی رسول اللہ کو کہتے تھے کہ قرآن خود گڑھ لیا اور بھی لوگ ان کی مدد کرتے ہیں قرآن کو بنانے میں، لکھنے میں۔ اس طرح یہ بات کہہ کر یہ لوگ بڑے ظلم اور کھلے جھوٹ پر اتر آئے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو پچھلے لوگوں کی لکھی ہوئی کہانیاں ہیں جو اس شخص نے لکھوائی ہیں، اور صبح اور شام وہی اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ کہہ دو یہ کلام تو اس اللہ نے نازل کیا ہے جو ہر بید کو پوری طرح جانتا ہے، آسمان میں بھی زمین میں بھی، بے شک وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور یہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، اور اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو ڈراتا، یا اس کے اوپر سے کوئی خزانہ ہی آ پڑتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس میں یہ کھایا کرتے۔ یا یہ ظالم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم جس کے پیچھے چل رہے ہو وہ اور کچھ نہیں بس ایک شخص ہے جس پر جادو ہو گیا۔ اے پیغمبر دیکھو ان لوگوں نے تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں، چنانچہ ایسے بھٹکے ہیں کہ راستے پر آنا ان کے بس میں ہے ہی نہیں۔ بڑی شان ہے اس اللہ کی جو اگر چاہے تو تمہیں ان سب سے کہیں بہتر چیز یعنی ایک باغ کی بجائے بہت سے باغ دے دے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور تمہیں بہت سے محلات کا مالک بنا دے۔ اصل حقیقت یہ ہے ان لوگوں نے قیامت کی گھڑی کو جھٹلا دیا، اور جو لوگ قیامت کو جھٹلا دے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آنکھ تیار کر رکھی ہے، اور جب وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ اس کے یہ جو ہے نا اس کی آواز کو، اس کے غصے کو تغیزن کہتے ہیں، اس کی غصے کی آواز اور اس کے چیخنے کی آواز کو سن لیں گے۔ یعنی کس کی؟ جہنم کی۔ جو جہنم کی آواز ہے نا، جہنم جو ہے ایسے گھور کر دیکھے گی، جہنمیوں کو ایسا لگے گا جیسے شیر ہوتا ہے نا سامنے کھڑا ہوا ہو، مان لیجیے گھور کر دیکھ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے بس اب میں گئی، بس اب میں گئی، ابھی یہ لپکے گا اور ابھی گئی۔ ایسی جو جہنم ہے نا وہ گھور کر دیکھے گی، اور اس وقت دہشت سے کانپ اٹھیں گے لوگ۔ پھر جب ان کو اچھی طرح باندھ کر اس کی ایک تنگ جگہ میں پھینک دیا جائے گا، وہاں یہ موت کو آواز دیں گے اور پکاریں گے۔ یعنی جہنم ایسا نہیں ہے بہت بڑی اور کھلی جگہ ہوگی، تنگ جگہ ہوگی۔ انسان کو جو دنیا میں برا لگتا تھا نا، جہنم میں ہر بری چیز ملے گی۔ سفوکیشن تو ہوگی اور تنگ جگہ ہوگی، چاروں طرف آگ ہی آگ ہوگی، پھر خطرناک عذاب ہوں گے، پھر کھانے کے لیے بھی پینے کے لیے بھی صرف زقوم اور گرم پیپ اور کھولتا ہوا پانی، یعنی ہر ایسی چیز۔ اور اس وقت وہ موت کو آواز دیں گے، اس وقت ان سے کہا جائے گا آج تم موت کو صرف ایک بار مت پکارو بلکہ بار بار موت کو پکارتے رہو،
کہو کہ یہ انجام بہتر ہے یا ہمیشہ کے لیے جنت. یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں یہ جہنم بہتر ہے یا جنت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے. یہ ان کے لیے انعام ہوگی اور ان کا آخری انجام. وہاں انہیں ہمیشہ ہمیشہ بستے ہوئے ہر وہ چیزیں ملیں گی جو وہ چاہیں گے. یعنی ہر چیز مجھے کیا چاہیے، جو بھی نیڈ ہوگی، جو بھی چاہیے ہوگا، ہر مزے، ہر کھانے پینے کی چیزیں. یہ وہ ذمہ دارانہ وعدہ ہے جو تمہارے رب نے اپنے اوپر لازم کر لیا. اور وہ دن انہیں یاد دلاؤ جب اللہ ان کافروں کو بھی حشر میں جمع کرے گا اور ان معبودوں کو بھی جن کی یہ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، اور ان معبودوں سے کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا یا یہ راستے سے خود بھٹک گئے. یعنی جو معبود بنا رکھے تھے نا جھوٹے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے بہکایا تھا میرے بندوں کو. وہ کہیں گے آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالوں کے قائل ہوں، لیکن ہوا یہ کہ آپ نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو دنیا کا ساز و سامان دیا، یعنی دنیا کی عیش اور عشرت دی، یہاں تک کہ جو بات یاد رکھنی تھی وہ اسے بھلا بیٹھے. اسی طرح یہ خود برباد ہو گئے. لو اے کافرو، انہوں نے تو یہ وہ ساری باتیں جھٹلا دی جو تم کہا کرتے تھے. یعنی کافر کہتے تھے نا کہ یہ ہمارے خدا ہیں، خدا ہی جن کو خدا بنا بیٹھے تھے وہ خدا ہی جھٹلا دیں گے ان کو. اب نہ تو عذاب کو ٹالنا تمہارے بس میں ہے، نہ کوئی اور مدد حاصل کرنا. اور تم میں سے جو کوئی ظلم کرے گا ہم اسے بڑے بھاری عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب ایسے تھے کہ کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے. ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا. بتاؤ کیا صبر کرو گے؟ یعنی لوگوں کے ذریعے لوگوں کو مصیبتوں میں ڈالا جاتا ہے نا، آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو آزمائش کا ذریعہ بنایا. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اب صبر کرو گے؟ یعنی اگر میرے رشتہ دار مجھے تانا دیں، میرے گھر والے مجھے کچھ کہیں کہ ہر وقت تمہارا تو یہی کام لگا رہ گیا اور کوئی کام ہی نہیں ہے، یا کوئی اور کچھ کہے کہ تم تو بہت ریلیجیس ہو گئی ہو، تم تو بہت بیکورڈ ہو گئی ہو، اس طرح کی باتیں سنانے لگے، تو کیا تم صبر کرو گے اس پر؟ اور تمہارا پروردگار ہر بات دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے، بصیرہ، خوب دیکھنے والا ہے. الحمدللہ ہمارا پارہ مکمل ہوا اور جز 18 پورا ہوا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.